औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आज हम बात करेंगे जदीद टेक्नोलॉजी और उम्मत मुसलमा। तो ये सवाल ज़्यादा किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी से हमारी उम्मत मुसलमा मुकाबला कर सकेगी या नहीं। तो इस मौजू पे सैयद सरफराज शाह साहब लिखते हैं कि दुनिया में बैक वक्त दो चीज़ें काम कर रही हैं। एक तो लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, कानून फितरत जो बिल्कुल सादा है, ये तमाम इंसानों पर लागू होता है। आप गंदम जब हम बोएंगे तो गंदम ही काटेंगे, जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, ठीक है, ये लॉ ऑफ नेचर है। दूसरी चीज़ है डिज़ाइन ऑफ नेचर, कुदरत का मंसूबा, और इसको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला किसी का मुताज नहीं है, वो किसी से भी काम ले सकता है। जो बातें हमें हदीस और रवायात से मिली हैं कि दीन का गलबा पूरी दुनिया में होकर रहेगा और मुसलमानों को फतह होगी, अल्लाह ताला इसके असबाब भी खुद ही पैदा कर देता है। अब जिन हालात से हम मुसलमान गुज़र रहे हैं, शायद ये हमारे लिए ताज़िए का काम कर रही है। हमारे सर पर हथौड़ा बरस रहा है कि हम सीधी राह इख्तियार कर लें कर लें कर लें। हम जब भी आइंदा के लिए चीज़ों को देखते हैं तो हम तारीख़ पर नज़र डालते हैं। हमारी 700 साला तारीख़ इसकी गवाह है कि मुसलमानों के लिए दुनिया पर गलबा पाना मुश्किल नहीं नहीं था, आज भी नहीं है वैसे। अच्छा खैर, ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब मुसलमान रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम कर रहे थे, ठीक है, और दुनिया को इल्म सिखा रहे थे। आज भी BBC 4 पर एक प्रोग्राम आता है व्हाट मुस्लिम्स डिड फॉर अस, जिसमें वो खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हम आज मुतारिफ़ करा रहे हैं, इसकी बुनियाद स्पेन फ़तह करने के मौके पर हासिल होने वाली मुसलमानों की इल्मी दस्तावेज़ात पर है। अच्छा, अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इस बात को ज़रूर ज़हन नशीं कर लें कि ये गलती से मुबर्रा नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इसको इंसानी अक़ल की मदद से तश्कील दिया गया और इंसानी इल्म और अक़ल नाक़िस है। मिसाल से देखें, बहुत अरसे से पहले जो रिसर्च हुई, तकरीबन 4 साल पहले उसका नतीजा भी निकल आया, और क्या था कि BMW और मर्सिडीज़ की कोलैबोरेशन करके ड्राइवर लेस कार बनाने का फ़ैसला किया गया। जैगुआर इस पर तकरीबन 35 साल से पहले काम कर चुकी थी। उन्होंने इसके लिए ख़ास टेक्निक का इस्तेमाल किया कि रोड पर मौजूद लाइनों के जो डिवाइडर्स पर मौजूद कैट आइज़ होती हैं, उन कैट आइज़ के अंदर चिप लगा दिए और रिसीवर गाड़ियों में लगा दिए, ठीक है। लंदन से गाड़ियों को इंस्ट्रक्शन दी कि बर्मिंघम चलो। एक बार गाड़ी को M25 पर लाकर डाल दिया, कैट आई को गाड़ी को गाइड करती चली गई और वो गाड़ी 125 मील का फासला तय करके बग़ैर किसी एफर्ट के बर्मिंघम पहुंच गई, यानी कि मिशन सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, इस तकनीक के बहुत से जदीद शक्लें भी इख्तियार की गई। मसलन BMW और मर्सिडीज़ ने जो मुतारिफ़ की, उसका उनका ख़्याल था कि वो 2015 के मॉडल में ड्राइवर लेस कार जो है उसकी ऑप्शन इख्तियार दे देंगे। वो चेकोस्लोवाकिया की एक कंपनी स्कोडा ऑटो को फॉलो कर रहे थे। उस कंपनी का काम ड्राइवर लेस कार का तो नहीं था, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों का कंट्रोल कंप्यूटर के ज़रिए से था।
ایک صاحب کروز کنٹرول استعمال کر کے موٹر وے پہ جا رہے تھے، ایک جگہ انہیں بریک لگانے کی ضرورت پیش آئی تو ڈس انگیج ہوگی، کروز کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ ان صاحب نے اپنی پوری ایفرٹ کی لیکن ناکام رہے۔ انہوں نے اسکوڈا آٹو کو مدد کے لیے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے، مجھے اس کی میں ہیلپ کریں۔ اسی دوران گاڑی ٹرک سے جا ٹکرائی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وجہ سے گورنمنٹ آف جرمنی نے ایسی گاڑیوں کو متعارف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب آپ دیکھیں مصنوعی ذہانت میں ایرر کی جو بات ہم سن رہے ہیں تو اس میں کروز کنٹرول ہم سب موٹر وے پر ڈرائیو کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، لیکن کمپیوٹر کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے وہ کروز کنٹرول الگ نہیں ہوا اور گاڑی ہٹ ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اس دنیا میں آنے والے دور میں وہی زیادہ کام آئے گی، اور انسان کی جو محنت ہے نا، ایفرٹ، وہ کم ہو جائے گی، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بہت سارے کام جو ہے دنیا میں ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب جو یہ جیسے ڈرامے فلمیں بنتی ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے آرٹیفیشیل ایکٹرز کر کے، اور اب آپ دیکھیں کتنی تیزی سے کارٹونز اور موویز وغیرہ جو ہیں وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی اپنی عقل ٹھیک ہے کمزور ہے، لیکن اس کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا جتنی بھی سائنس مرضی ترقی کر لے۔ اور یہ جو مایوسی والی بات ہوتی ہے نا کہ اب یہ دیکھیں سائنس کا دور ہے، شاید ہیومن ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہے تو کر کے بھی کیا حاصل کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ رحمت کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن یہ کہ ہماری آنکھ کب کھلے گی۔ اللہ نے تو بہت ساری نعمتیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن ہماری سوچ کے زاویے ایک ظاہر میں اور ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری قوم کی رائے عامہ کے ذرائع کیا ہے، ان ذرائع کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو کہنا پڑے گا کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکالیں جس میں وہ لوگوں کو روشنی دکھائیں، ایسے پروگرام دکھائیں جو کہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کے پاس بھی اب آج کمپیوٹر کا دور زیادہ ہے اور اس میں کتنے پروگرامز ہیں، اور گھر بیٹھے لوگ باہر کے ملکوں کی کمپنیز کی، ان کے اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے لاکھوں کما رہے ہیں مہینے کا، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ ایفرٹ ہے جو کہ کمپیوٹر کے ذریعے انسان ڈفرینٹ پروگرامز کے تھرو کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، جیسے یہ 1964-65 میں ایک میگزین کا آغاز ہوا تھا جس کا نام تھا اردو ڈائجسٹ۔ اس میں تھا ایک ٹاپک، عظمت کے مینار کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس میں مسلمانوں کے شاندار قصے بیان کیے گئے، لیکن کوئی مبالغہ نہیں ہوا، اس سلسلے نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی، ٹھیک ہے۔ آج بھی جو مختلف جو میگزینز آتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایسے اچھا ٹاپک کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے جو لوگ کافی عرصے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل بدلتے ہیں، لوگ اس کو پڑھتے، نتائج اخذ کرتے اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگی میں بہتری لاتے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ عمل سے سیکھتا ہے۔ فرض کریں ہمارے گھر میں اگر ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اتنی دیر میں اذان ہو گئی تو ظاہر ہے والد صاحب یا والدہ اٹھ کر اگر گئی ہیں نماز کے لیے، بچوں کو تو کچھ بھی نہیں کہا نا، ایک عمل تھا ماں کا یا باپ کا، انہوں نے اٹھ کے اپنی نماز ادا کی، تو یہ وہ عمل ہے جو بچہ دیکھ رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے، اور اس کی زندگی میں جلدی عمل آ جائے گا اس چیز پہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو بھی دین اسلام کے عروج کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کے لیے خیر بنے، یعنی کہ اگر آپ 24 گھنٹے اپنے کوئی ذاتی کام کر رہے ہیں تو 1 گھنٹہ کوئی ایسا آپ اس نسبت سے بنائیں کہ جس کے اندر مخلوق کی بھلائی کا کام ہو۔ یہ انسان کو روحانی طور پر بھی سکون دیتا ہے اور آخرت کے حساب سے اپنے رب کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ کیسے آئے، ٹھیک
ٹھیک ہے. ہم اپنی زندگی میں ٹھہراؤ یا سکون لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں اور سکون لے کر آئیں. یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا نا کہ ایک دفعہ ایک پاکستانی مسلمان جمعے کی نماز کے بعد مدینہ میں اس کا نماز جنازہ ہوا. نہیں، خاتون تھیں، وہ خاتون کا نماز جنازہ ہوا. تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی ادھر ہی موجود تھے. تو انہوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری والدہ کا کیا ایسا عمل تھا کہ ان کو جمعے کا دن ملا، مسجد نبوی ملی اور نماز جنازہ اتنی بڑی تعداد نے ادا کیا. تو کہتے ہیں کہ اصل میں بیٹے نے کہا کہ میرے والد سخت طبیعت کے تھے، سخت مزاج کے تھے، اور میری والدہ فزکس کی گورنمنٹ ٹیچر تھیں، فزکس پڑھایا کرتی تھی. لیکن جب اپنے گھر سے نکلتی تھی نا تو کوئی عورت کہتی تھی کہ تم جا رہی تمہارے کالج کے نزدیک بازار ہے، میرا دوپٹہ ڈائی کرا دینا، مجھے مسالے لا دینا. تو کہتی ہیں وہ بیٹے نے کہا کہ وہ ہر ایک کی بات سن کے اس کے کام کو جی کہتی تھی. اور یہ عمل جو تھا نا ان کے پاس یہی عمل تھا، ورنہ تو وہ ایسی خوشحالی والی کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن میرے خیال میں بیٹے نے کہا کہ میرے خیال میں وہ اللہ کی مخلوق میں جب خیر بنی تو اپنے رب کو راضی کر گئی. ٹھیک ہے. تو یہی بات یہاں پر بھی آ رہی ہے، کیونکہ اسلام مسلمان کیوں زوال پذیر ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خود غرضی میں بہت ہیں، ہمارے اندر کی لالچ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا کنٹرول کوئی نہیں ہو رہا. اور اگر یہ چیز کنٹرول میں نہیں آئے گی تو ظاہر ہے پھر انسان دنیا سے تو خیر کیا کامیابی لے کے جائے گا، آخرت کے پچھتاوے ضرور حصے میں آ جاتے ہیں. انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو دوسروں کو دیتا ہے. اگر ہم زندگی میں خوشی چاہتے ہیں تو خوشیاں سمیٹنے کی بجائے خوشیوں کو بانٹنا ہے، آسانیاں لینے کی بجائے آسانیوں کو بانٹنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کو عزت دیں، اور عزت وہی دیتا ہے جو خود عزت والا ہوتا ہے. اور جب ہم یہ سب کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون، ٹھہراؤ اور عزت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس کے لیے محنت کرنی ہے، کیونکہ بظاہر کوئی چیزیں نظر نہیں نہ آ رہی ہوتی ہیں. ہم تو کئی لوگوں کو دیکھا تم میرا کرو گے تو میں تمہارا کروں گا، وہ اسی مقصد کو بنیاد بنا کر زندگیاں گزارتے ہیں. شادی بیاہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ڈائری کھولو، اس نے ہمارے بچے پہ کتنا دیا تو ہم اس کے بچوں کو کتنا دے دیں گے. علماء کرام نے اس کو بھی سود کہا کہ اگر دینے والے نے 500 دیا تو اب ہم 1000 روپیہ دے رہے ہیں تو سود ہے یہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس ترتیب سے ملنا جلنا ورتنا ہوتا ہے نا، اس کے اندر انسان کی لالچ ہے، اور اس لالچ سے باہر نکلیں گے نا تو پھر اللہ کرم کرتا ہے. کبھی انسان دیتا ہے، کبھی نہیں بھی دے سکتا. تو دل کی آنکھ، جیسے کشف کا کیا مطلب ہے؟ پردہ. ایک ہوتا ہے کشف رحمانی اور ایک ہے کشف شیطانی. تو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ کشف ہے کیا. جب کوئی شخص رب کا ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ وہ شخص جو رب کا ہو کر رہ جاتا ہے، اللہ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اپنا کارخانہ قدرت میں ایک حد تک جھانکنے کی اجازت دے دیتے ہیں. تب وہ چیزیں جنہیں ہماری ظاہری آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہمیں دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کشف کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے مل جاتا ہے. کشف کی 2 بڑی قسمیں، ایک کشف اختیاری جو کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، یعنی وہ جب چاہیں حالت کشف میں چلے جائیں اور چیزوں کو دیکھ لیں. دوسرا کشف وہ ہے جو جاری ہوتا ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی جاری ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی کشف کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے کشف قبور ہے، کشف شخصی ہے، اور اس قسم کے اور بھی کشف موجود ہیں. ایسا انسان جس نے اپنی تمام خواہشات، تمناؤں، ارادوں کو اللہ کے احکام کے تابع کیا، جو کلی طور پر اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور بہرحال ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایسے شخص کو جب کشف ہوگا تو کشف رحمانی ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے شکوہ نہیں نہ کر رہا. جو بھی حالات آ رہے ہیں وہ اس میں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے راضی ہوں. اور جہاں اس کو کوئی ذاتی خواہش شامل ہوگی تو وہ کشف شیطانی کہلائے گا.
یا اس کو علماء کرام کہتے ہیں کشف نفسانی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو بس یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ تو نہیں جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایسا ہی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنے نفس سے باہر نکلے گا تو پھر اس کو وہ نظر آئے گا جو اللہ اس کو دکھانا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ باریک سی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ لوح و قلم کیسے ہمارے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں لوح و قلم کو دیکھیں، لوح و قلم کا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہاں اور نہ، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں بکرا اللہ نے حلال کیا، 4 ٹانگوں والا کتا اللہ نے حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی حدود کو سمجھیں گے نا، اور سمجھنا چاہیے، تو قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی حدیں سمجھ آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حدوں پر عمل کر کے دکھایا جب دنیا میں آئے۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال میں جو کتاب نازل کی گئی اس پر انہوں نے خود عمل کر کے دکھایا۔ تو ظاہر ہے یہ بخاری کی بھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے، اخلاق ہے، یعنی کہ انہوں نے وہی تعلیمات کی۔ تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا مزاج ہے، کیا ہم اللہ کی ہاں اور اس ہاں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یا ہماری اپنی مرضیاں بھی بیچ میں شامل ہیں۔ تو لوح و قلم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تقدیر لکھی تھی۔ جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ تقدیر، ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے تقدیر اٹل، انسان کی پیدائش اور موت، دوسرا ہے تقدیر مبرم، ڈیلی بیسس پہ جو اللہ پریشانیاں مشکلات آسمان سے نازل کرتا ہے، وہ کس سے بدل سکتا ہے؟ صدقے سے اور دعاؤں سے، جو صبح شام کی دعائیں۔ اگر انسان پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ مشکل اس دن آئے گی تو ضرور، لیکن ٹل جائے گی۔ اب جب یہ نقطہ سمجھ آ جاتا ہے نا انسان کو، تب ہی وہ زندگی میں سکون لے سکتا ہے، ورنہ کیا ہے، سکون والی کوئی چیز نہیں انسان کو مل سکتی دنیا میں، کیونکہ یہ گھر ہے آزمائش کا۔ یہاں کے امتحان میں سے جتنے نمبر ملیں گے وہ آخرت میں جنت کا اس کا درجہ ملے گا، اس میں بھی درجے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، کوئی سوسائٹی ہوتی ہے، وہاں پہ 5 مرلے کا گھر بھی ہوتا ہے، 12 مرلے کا بھی ہوتا ہے، 1 کنال کا بھی ہوتا ہے، 2 کنال کا بھی ہوتا ہے، اور بہت سے فارم ہاؤسز بھی اب تو بننے شروع ہو گئے ہیں۔ تو لوح و قلم یہ چیز ہے، اللہ اور اللہ کے نبی، بہت سے احکامات ہیں، جیسے نماز کو قائم کرنے کی بار بار بات آتی ہے نا قرآن میں، پڑھیں کیسے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ پورا اسلامی ضابطۂ حیات پر عمل نہیں کرتے۔ ایک چیز کا انکار کر دیا نا، حدیث کا، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کو ادا کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے، سجدہ کیسے، قیام کیسے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، تو وہ ہمیں وہاں سے حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اگر انکار کر دیں گے تو پھر گھاٹے میں رہ جائیں گے۔ تو لوح و قلم جو ہے نا وہ کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے؟ جیسے علامہ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاتونے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ یعنی کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اتنا زیادہ اللہ رب العزت کی احکامات پر ڈال دیتا ہے کہ اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ وہ مخلوق میں ایسے کام کر رہا ہوتا ہے، اسے دوسرے کی چاہت نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ تو لوگوں کے خوف میں زندگیاں گزارتے ہیں نا، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گی۔ یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ لوح و قلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں جن کی چاہتیں، محبتیں اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ پھر شرمندہ نہیں ہوتے، خوف زدہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور یہ بڑی اعلیٰ بات ہے،
اور بہت قربانیوں کے بعد یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قریب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6502، اور کتاب الرقاق سے یہ حدیث پاک لی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رب کا کیسے بنا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام حق دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آیا۔ ہر کلاس میں جب آپ دیکھیں اسکول کالج یونیورسٹی کا ایک سلیبس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سلیبس کو جب بچے پڑھتے ہیں کلیئر ہوتا ہے تو ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس، پھر اگلی کلاس، بالکل یہی ترتیب ہماری زندگی کی ہے۔ جو بھی امتحان آزمائشیں ہیں وہ اللہ نے بھیجی، اس میں سے انسان نکلتا ہے تو اس کے آزمائش کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کا لیول کا درجہ اونچا ہو رہا ہے اب، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، آزمائش اور جنت کا درجہ۔ جو آزمائش آئے گی اگر انسان اس پہ تھک جائے گا، جنت تو ملے گی، جو کہ حدیث پاک ہے 100 جنتیں اللہ نے بنائی، تو اس کا لیول سب سے کم ہو۔ تو بہرحال اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ ہمارے پاس آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ہمارے سے حساب لیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں کیا کر کے آئے ہو، تو ظاہر قرآن بھیج دیا، وہ ہمارا سلیبس ہے مسلمانوں کا، اور 5 پلرز آف اسلام کی بات ہے جس میں سے 2 بدنی عبادات ہیں، نماز اور روزہ، امیر ہے یا غریب ہے سب نے کرنی ہے۔ ہاں پیسے والوں کے لیے زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہو گیا۔ یہ توحید کے بعد کی 4 چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے جس کو جتنا دنیا میں دیا اس کا حساب ویسے ہی ہوگا۔ جہاں تک کوئی قرآن کا پیغام پہنچا نہیں تو ان کا حساب سخت نہیں ہوگا۔ جن تک قرآن پہنچ گیا اور انہوں نے اس کو نہیں پڑھا، کھولا نہیں، اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے وقت اس کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں، تو حالانکہ وہی قرآن پڑھا کے تجوید اور اس کی تفسیر احکامات کو مان کے پھر بچی کو رخصت کرنا چاہیے۔ اب جس کتاب کے نیچے سے گزارے اس کو تو پتہ ہی نہیں بچی کو بیچاری کو کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ جن بچیوں کو پتہ ہے وہی پھر صبر جمیل والی زندگیاں گزارتی، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہی قرآن کے احکامات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھا دیا، تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی کہ ہم نے اسلامی شریعت کو پر عمل کیوں نہیں کیا، اس کو نافذ کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کے لیے پھر ہم جواب دے اللہ کے آگے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کو قرآن کی صورت میں کمپائل کرا دیا، اللہ کے احکامات ہم تک پہنچ چکے ہیں، پیغام ہدایت بھی ہم تک قرآن کے ذریعے پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ پیغام صرف زبانی نہیں پہنچایا بلکہ اپنی زندگی کو قرآن کے عین مطابق ڈھال دیا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ نے کہا گھر میں اللہ کا ایک حکم ہے کہ جب گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھو، درود پاک پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کیا، اور جن گھروں میں نے دیکھا ہے بزرگ ایسے داخل ہوتے ہیں گھر میں، چھوٹے چھوٹے 2.5 3 سال کے بچے اونچا السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے یہ،
ٹھیک ہے، تو خیر و برکت ہوتی ہے۔ باوضو رہیں گے، اور نماز والی مثال ابھی آپ نے سنی، تو جب باوضو رہیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امی کیا نماز پڑھتے ہوئے یہ ایکسرسائز کر رہی ہیں، ورنہ تو بہت سے جم اور بہت سی ورک آؤٹ اب عورتیں سمجھتی ہیں اور اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، لیکن نماز کمپلیٹ جو ہے نا کوڈ آف لائف آپ کہہ لیں کہ اس میں پورا انسان عورتوں کی مردوں کی ایکسرسائز بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اللہ سے ملاقات بھی ہے اور اللہ سے گفتگو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اصل میں عملی قرآن ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرتے ہیں تو وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہماری زندگی کا چلن، رہن سہن، جو ہماری زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے، رہنا سہنا، اس میں سے سنت نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کے دور میں علماء کرام کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت ہے کہ اگر کوئی انسان سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سنتوں پہ عمل کریں گے، درود پاک زیادہ پڑھیں گے، تو پھر ظاہر ہے خیر ہی خیر ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ توبہ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا کہ توبہ جفا سے وفا تک کا سفر ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو جفا سے وفا کیسے؟ کہ اللہ کے فرمان کے برعکس کام کیے تو ہم حالت جفا میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ان پر شرمندہ ہو کے رب کے حضور توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، عہد کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں آئندہ کے لیے تیرے احکامات پر پابندی کروں گی، تو یہ جفا سے وفا کا سفر ہو گیا، ہے نا۔ کبھی کوئی گناہ اگر زندگی میں ایسا کیا ہو نا اور اس پہ شرمندگی بھی ہو، تو پھر جب توبہ کرتے ہیں نا، وہ اس جملے کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جفا سے وفا کا سفر کیا ہوتا ہے۔ اور اگر خود کوئی نیک بناتے رہیں گے، کہتے رہیں گے تو نہ پھر جفا سمجھ آتی ہے اور نہ وفا سمجھ آتی ہے۔ تو بعض اللہ والے ایسے بھی تھے خود جان بوجھ کے گناہ کرتے تھے، لیکن ان کی توبہ کا معیار پھر اتنا اونچا ہوتا تھا کہ پھر اپنے آپ صحیح معنی میں جفا کرنے کے بعد احساس اپنے اندر ان کے آتا تھا کہ ہم اللہ کے وفادار بندے ہیں، بغیر توبہ کے کچھ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ تو غلطیاں ہم کرتے ہیں کیونکہ جب دنیا میں آئے تو ایک تو نفس ہمارے ساتھ، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر 3 قسم کے نفس ہیں، یا دنیا دار والا ہوگا، یا توبہ والا نفس ہوگا، یا بالکل ہی اللہ والا نفس ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، انسان کے اندر لالچ ہے، اب وہ لالچ ذاتی بھی ہو سکتی ہے، کھانے پینے کی بھی ہو سکتی، لباس کی بھی ہو سکتی، دنیا داری کی بھی ہو سکتی ہے، اپنی یعنی کہ اپنے آپ سے عشق کرنا، یہ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر توبہ نہیں کر رہے تو ہم صحیح معنی میں اللہ سے وفاداری نہیں کر رہے۔ حضرت یہ اپنے پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، احساس ہو گیا، شرمندگی ہوئی، تو اللہ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، پڑھو مجھ سے ایسے معافی مانگو۔ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ان کو احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، اللہ نے کہا پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اگر ہم یہ احساس نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے کہ اللہ نے کس مقصد کے تحت دنیا میں ہمیں پیدا کیا تھا اور وہ مقصد ہم بھول گئے، تو پھر وفا نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نہیں ہے تو پھر اللہ سے بھی وفا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے ربیع الاول آئے گا، آپ دیکھیں اب تو سڑکوں کی سڑکیں سجتی ہیں، ہاں کتنی زیادہ محفل میلاد ہوتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے کیک کاٹ لیتے ہیں۔ تو اصل میں تو نبی کی سنتوں کو، حدیث کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ہے نا۔ ایک بحث بنا دی کہ شب
شب معراج ہے نا رجب والی ہے نا، شب معراج پر کیسی کیسی بدعات آ گئیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز معراج کا تحفہ تھا نا۔ اگر 5 وقت کی نماز کمزور ہے اور تہجد گزار بن رہے ہیں، اللہ کو نہیں چاہیے نفلی عبادت ہے، اللہ نے فرائض کی پوچھ لینی ہے، فجر پڑھی تھی کہ نہیں۔ تو ایسی چیزوں میں جب الجھ جائیں گے تو بنیادی فرائض سے غافل ہو جائیں گے اور یہاں انسان کا خسارہ ہو جائے گا۔ تو جفا سے کبھی کبھی ویسی زندگی میں میں تو آپ کو کہوں گی ہفتے میں، لیکن چلے مہینے میں نہیں تو سال میں 1 دفعہ 2 نفل توبہ کے پڑھ لینے چاہیے، تاکہ جتنی بھی انسان نے غلطیاں کی ہیں وہاں پہ سچی پکی توبہ شرمندہ ہو کے صحیح معنی میں، ایسے نہیں 2 نفل ٹھک ٹھک ٹھک، نہیں، دل کو اور دماغ کو اور آنکھوں کو حاضر کر کے روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ جو غلطیاں پہلے ہو گئی ہیں اب نہیں ہوں گی۔ پھر جفا سے وفا نکلے گی، بالکل نکلے گی، کیونکہ جفا بغیر محنت کے لیے، بغیر مشقت کے بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وفا اس معنی میں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کریں، پیار کریں۔ اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس رنگ میں ڈال لیں جو رنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ وفا ہے۔ جب ہم اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیں گے تو ہم رب کے ہو جائیں گے، رب ہمارا ہو جائے گا، پھر لوح و قلم خود ہی ہمارے ہو جائیں گے۔ کتنا آسان ہے، اور واقعی جب دین پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں دین بے حد آسان ہے، اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا سادہ اور کلیئر چیزیں اللہ رب العزت نے ڈیفائن کی۔ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں نا، جیسے ہر سال جب دور قرآن ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جہاد کی آیتیں مدنی زندگی کے میں آئیں، مکی دور میں اللہ رب العزت نے جہاد کے لیے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، تو میں سوچتی تھی کیسے کہ انسان اپنی جان اللہ کو دے دے، جان۔ ٹھیک ہے، یہ جو ریسرچ ورک کا ابھی آپ نے سنا ہے نا، اگر یہ ریسرچ ورک اپنے دماغوں میں قرآن کی آیتوں کے ساتھ، نبیوں کی زندگیوں کے ساتھ نہیں ڈالیں گے تو جہاد تو بہت 100 کلومیٹر دور رہ گیا، اللہ کی بات پر عمل کرنا ہی مشکل ہو جائے گا، روز قرآن کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت سی عورتوں کو میں پوچھتی ہوں کہ جی دورہ قرآن ہوا، عید والے دن آپ کا قرآن کھلا کہ نہیں کھلا، کہ سارے صرف سوئیاں ہی کھاتے رہ گئے۔ وفا تو پھر یہ ہے نا کہ اللہ کو اس دن بھی یاد کریں، اس دن بھی جس نے یہ خوشیاں دیں، تو اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں صحیح طرح سے دین کو سمجھنے کا شوق دے۔ پہلی بات تو شوق ہے نا، جس کی کمی عورتوں میں نظر آتی ہے۔ شوق ہوگا تو دھیان ہوگا تو نصیحت سنیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے، اور عمل سے زیادہ جلدی دین اسلام پھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضرور نیت کریں کہ ہم دین اسلام کو صحیح معنی میں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔